नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। किताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत, सफ़ा नंबर 23, यहाँ से हम मताला शुरू कर रहे हैं। यानी बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि अम्बिया की बेसत का मकसद क्या है। कतई उज़्र यानी उज़्र को मुनक़ते कर देना, काट देना, ख़त्म कर देना। अम्बिया के पहुँचा दें और वहाँ खड़े होकर शहादत देंगे कि जी आप तक पहुँचाया था, मैंने पहुँचाया था। अब वो जो उसने उज़्र पेश किया था कि मैं नावाकिफ़ था, तो उस नावाकिफ़ होने का उज़्र ख़त्म कर दिया नबी की गवाही ने। ठीक हो गया, सबका इत्तेफाक हो गया इस बात पे। चलें, ये बात तो मानी गई। कुरान मजीद में जहाँ कतई उज़्र का जिक्र है, अम्बिया की मकसद का बेसत कतई उज़्र बयान किया गया है, लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बाद रुसुल। वहाँ पे कुरान मजीद अम्बिया और रसूल की मकसद बेसत लियकुमन नासु बिल क़िस्त भी बयान करता है। तो ये दो बज़ाहिर मुख्तलिफ मकासद सामने आ रहे हैं। एक तरफ मकसद क्या है अम्बिया और रसूल की बेसत का, ताकि आखिरत में उज़्र का खात्मा हो जाए, और दूसरी तरफ मकसद क्या बयान किया गया जी, कि ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाए। उसके बगैर लोग इंसाफ पर कायम नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने ये मीज़ान इसलिए दिए, ये जो शरीयत का निज़ाम दिया है। ये दोनों फिर अलग-अलग मकासद हैं या एक ही मकसद के दो पहलू हैं? अच्छा, वो कैसे? कतई उज़्र के साथ निज़ाम अदल व क़िस्त के क़याम का क्या ताल्लुक है? यानी मजबूरी भी तो उज़्र है ना, मजबूरी भी उज़्र है। तो जब इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाता है तो वो उज़्र भी ख़त्म हो जाता है। यानी इस उज़्र को अगर आपने समझना हो तो यूँ समझें कि ऊपर अगर कोई अबू जहल हो तो बलाल का जिगरा चाहिए ईमान लाने के लिए, और बलाल का जिगरा फिर हर बंदे में नहीं होता। अक्सरियत कमज़ोर लोगों की होती है और वो फिर नहीं खड़े हो सकते। बड़े बड़े लीडर यू टर्न ले लेते हैं तो बेचारा यतीम आदमी क्या करे। और ऐद हाजिर मलकुल मौत है तेरा, जिसने कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र माश, और उसी में बंदा उलझ के रह जाता है। बिजली का बिल दे या नफल पड़े। तो जब तक जालिमाना निज़ाम कायम है तब भी एक उज़्र मौजूद है। उस जालिमाना निज़ाम को जब मुकम्मल ख़त्म करके आदिलाना निज़ाम कायम कर दिया जाता है तो वो उज़्र भी जो छोटा सा रह गया होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। जी, असल में लेवल है। अब ये एक अलग बात है। देखें, एक लेवल है, ये इस लेवल का ताल्लुक उस शाकिला से है जो अल्लाह ने आपको दी है। एक आदमी है जिसको अल्लाह ने लीडर की शाकिला दी है, उसका इत्माम हुज्जत के साथ इस उज़्र का कोई ताल्लुक नहीं है कि ऊपर निज़ाम क्या है। वो जेल जाएगा, वो मार खाएगा, वो हड्डियां तोड़वाएगा, वो जो बात उसके अंदर है उसके पर खड़ा हो जाएगा। ये उसकी शाकिला है और ये अल्लाह जानता है उसकी शाकिला क्या है। लिहाजा उसके मुताबिक उससे पूछा जाएगा आखिरत में कि तू तो ये कर सकता था और तू क्यों कंफर्ट जोन में रहा। एक दूसरे आदमी की शाकिल अल्लाह ने वो नहीं बनाई है, वो फॉलोअर है और वो कह सकता है कि मेरे ऊपर जालिम था, मैं नहीं कर सका, तो उसका उज़्र माना जाएगा वो। ठीक है ना। ये इसका ताल्लुक उस चीज़ के साथ हो जाएगा। आप में अगर खौफ खुदा होगा ना तो आप सही वाला जो है ना उसको डिफाइन कर लेंगे, और अगर खौफ खुदा नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप इस्तिखारा करेंगे, ए अल्लाह ये काम जो हो रहा है ये अगर मेरे लिए फी माशी व क्या है वो दीनी व आके बता अमरी हैं, तो ये फ़क़दिर हो ली व यस्सिर हो ली सुम्मा बारिक ली फ़ी, ये कहेंगे। और अगर शर्रुल ली फ़ी दीनी व माशी व आके बत अमरी तो फ़सरिफ़ अन हो वसरिफ़ नी अन हो, यूँ करेंगे। और अगर खौफ खुदा नहीं होगा तो आप कहेंगे अल्लाह ये जो काम मैं करने चला हूँ इसमें अगर खैर है तो मुझे दे, और अगर इसमें शर है तो शर को भी खैर बना के मुझे दे। देना तूने जरूरी है मुझे, छोड़ना नहीं है, जरूर करना है। अब समझ आई? तो इसमें मौलवी साहब कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, खौफे खुदा है जो कुछ कर सकते नहीं। वो उसे पता है वो लिमिटेशन, उस वक्त आपको भी पता होगी कि मेरी लिमिटेशन क्या थी और मैंने कितने पे गुनात किए, और अल्लाह को भी पता है। और बसर कल यौम हदीद,
उस दिन ये आंखें नहीं होंगी, हाँ मुकम्मल आंखें होंगी और सब नजर आ रहा होगा। और खुद बंदे बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, बिल्कुल यही तो, आंखें खुलती खौफे खुदा से हैं, उसके बगैर बिल्कुल नहीं खुलती, अंधेरे में रहता है बंदा। मन कान फी हाज़िही आमा व हुवा फिल आखिरति आमा, ठीक है, आंख खुलती खौफे खुदा से। रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, हिकमत की चोटी अल्लाह का खौफ है। सारी दानाई मिलती ही उससे, विजडम आता ही उससे। उसके अलावा जो विजडम है वो असल में शैतानी विजडम है, जो दुनिया में मक्कार बनाता है, अयार बनाता है। जुज़बा कुरान ज़ैगमी रुबाई हस्त, फ़क्र कुरान असल शहनशाही हस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसत मोहम्मदी अला साहिब अस्सलात वस्सलाम की इत्तिमामी व तकमीली शान। इत्तिमामी व तकमीली यानी इत्तिमाम यानी किसी चीज़ को मुकम्मल करना, तकमील भी वही मानी दे रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बेसत की इम्तियाजी शान के बयान में जो अल्फाज कुरान हकीम में 3 मकामात पर वारिद हुए हैं वो ये हैं। अच्छा, ये इम्तियाजी शान जो है ना किस तनाजुर में बयान हुई? पहले हमने ये समझा कि तमाम अम्बिया का मकसद बेसत क्या है। उन्हीं नबियों में से एक नबी हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके मुकाबले में आपकी जो निराली शान है वो क्या है? ठीक है ना। अब यहां से बंदे की औकात शुरू होती है, औकात ज़र्फी या वो जो भी उसका जो है ना मतलब विजन है उसका पता लगेगा। ये सब मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में मुमताज हैसियत के हामिल है, लेकिन एक आदमी ये मानेगा कि आपके हुस्न का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। किसी नबी ने आपका हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे खूबा हमादारत तू तन्हादारी। तो एक अंदाज देखने का ये है। कोई देखेगा कि जी आपको अल्लाह ने ये वाली खूबी दी थी, वो वाली खूबी दी थी। ये कुरान मजीद की रोशनी में देखें तो जो बुलंद तरीन शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी नबियों के मुकाबले में पेश हो रही है वो ये है जो यहां पे आ रही है। और इसको समझना क्यों जरूरी है, इस शान को समझना क्यों जरूरी है कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुत्तबे नहीं हैं, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन में से नहीं हैं, हम हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से। तो हमारे लिए जो उसवा है या नमूना है या जो मॉडल है, रोल मॉडल हैं, वो कोई और नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। अच्छा, ये अगर हमें समझ ना हो तो फिर कोई भी दानिश्वर आके हमें जब ये समझाएगा कि देखें जी नबियों ने तो ये किया, मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे तो उन्होंने तो ये किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे, वो एक बादशाह के वजीर बन गए थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी थे और उन्होंने तो इस तरह निज़ाम चलाया था, वो बादशाह थे। बाबा जी वो सारे अपने अपने वक्तों के लिए थे, हमारे लिए नमूना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये वो तब आपको समझ आएगी, जब तक ये इत्मामी शान जो है ना ये ना समझ आए तो वो बातें समझ नहीं है। वो मगालता रहेगा और उस मगालते को बड़ी आसानी से कोई इस्तेमाल करके आपको पटड़ी से उतार लेगा और आप समझेंगे कि हम भी दानिश्वर हो गए हैं। लेकिन ये दानिश्वरी ज़ैगमी वाली दानिश्वरी है, रुबाई वाली दानिश्वरी नहीं है, फ़क्र कुरान वाली दानिश्वरी नहीं है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। वो जो आयत आई है 3 मकामात पर वो ये है, मेरे ख्याल है आप सबको आती ही होगी, ज़बानी आती होगी। और ये बात निहायत अहम है कि ये अल्फाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में कुरान मजीद में 3 बार इस शान के साथ वारिद हुए हैं कि इनमें एक शोशे का भी फर्क नहीं है। शोशा क्या होता है जी? किसी ने कहा जेर जबर, किसी ने कहा आराब, किसी ने कहा नुक्ता। वो किंगरा जो होता है भाई वो जो नहीं, जो कहीं नून शीन सीन के जो किंगरे नहीं होते, वो शोशा होता है। ठीक है, वो गलत तो नहीं बता दिया, कोई उर्दू दान है इधर? वही शोशा होता है। हाँ हाँ, तू नया शोशा छोड़ देता ठीक है।
جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول تو سارے ہیں، آپ نے جیسے پڑھ لیا، لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ اور کہاں آیا ہے؟ سورہ فتح میں۔ کب؟ اسی آیت کے بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انہی الفاظ کے ساتھ آئے۔ اور یہاں پہ بھی وہ ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا۔ تو یہ بھی وہ چونکہ آپ میں یہ رسالت کی شان کمال کے درجے کی تھی اور اتمام اس پہ آ کے ہوا تھا، اس لیے آپ کو رسول اللہ کا لقب ملا۔ اور یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ جیسے صفی اللہ ہے، جیسے کلیم اللہ ہے، جیسے خلیل اللہ ہے، جیسے روح اللہ ہے۔ تو حضور کی وہ شان در حقیقت رسول اللہ کی ہے۔ جبکہ اچھا ان الفاظ مبارکہ پر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تالیف ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء کیا مطلب ہوا جی اس کا؟ ازالہ کا مطلب آپ سمجھتے ہو؟ کسی مسئلے کا ازالہ کرنا، یعنی اسے حل کرنا، زائل کر دینا، اس مسئلے کو جو کھڑا تھا، جو رکاوٹ کھڑی تھی، اس کو زائل کر دینا، ہٹا دینا۔ ازالہ کرنا کس چیز کا؟ خفا، اس خفیف غلطی کا جو ہے ان خلافت الخلفاء، خلفاء کی خلافت کے بارے میں جو خفیف مغالطے ہیں ان کا ازالہ، جو انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ کون سے خلفاء کے بارے میں مغالطے ہیں اور کس کو ہیں؟ خلفاء ثلاثہ کے بارے میں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کچھ اشکالات ہیں، کچھ مغالطے ہیں۔ کن کو؟ اہل تشیع حضرات کو۔ اور ان کا ازالہ کس نے کیا؟ ایک کتاب لکھ کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء میں مفصل کلام کیا ہے اس آیت پر۔ کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ نے کیا، اور تفصیلی کلام کیا ہے۔ اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تعیین کے ضمن میں مرکزی اہمیت کا، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تعیین کے ضمن میں مرکزی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بھی ان الفاظ کو بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ بہر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تمامی و تکمیلی مقصد کے فہم کے لیے ان الفاظ مبارکہ پر غور و تدبر لازمی ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس کی اہمیت کیا ہے پہلے وہ اجاگر کی گئی ہے۔ اور یہ جو ہمارا یہ دور ہے، یعنی بر عظیم پاک و ہند میں جو شاہ ولی اللہ کے بعد کا دور ہے، تو اسے آپ شاہ ولی اللہ کا ایرا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی آپ کے مدارس ہیں اس کو اگر آپ لے کے پیچھے جائیں گے تو اس کا سلسلہ جا کے پہنچے گا شاہ ولی اللہ پہ۔ یہ علم اور یہ تعلیم جو اس وقت مدارس میں ہو رہی ہے، اس کو پیچھے لے کے جائیں گے تو یہ شاہ ولی اللہ پہ بھی پہنچے گی۔ اور دوسری طرف جتنے فکری دھارے ہیں، وہ بڑی عجیب بات ہوگی، یہاں تک کہ جو متجددین کے بھی سلسلے ہیں ان کو بھی اگر آپ کھولتے ہوئے پیچھے جائیں گے تو وہ بھی خوراک وہیں سے لیتے ملیں گے آپ کو۔ اور یہ جو اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں، ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا مودودی ہوں یا ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، اس کو بھی جب آپ کھوجیں گے تو بات پہنچے گی کہاں پہ؟ شاہ ولی اللہ پہ۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں شاہ ولی اللہ۔ اور شاہ ولی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید یا یہ جو بھی یہ ہمارا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو یہ آیت آئی ہے، یہ مرکزی اہمیت کی آیت ہے۔ مرکزی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر جب تک مرکزی کو نہ سمجھیں تو اس کے جو ارد گرد جو کچھ پایا جاتا ہے اسے کیا سمجھیں گے؟ اچھا جی، اب آگے چلیں۔ ان الفاظ پر توجہ مرکوز کیجئے۔ تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا گیا، ایک الہدا اور دوسرے دین حق۔ اب اس کی الہدا کیا ہے اور دین حق کیا، اسے کھولا جائے گا۔
اچھا یہ تو ذہن میں ہے نا سارا کہ ہم نے سالانہ اجتماع کے موقع پر جس کو عنوان بنایا تھا وہ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں. پھر یہ ظاہر ہے یہ کتاب کس کی ہے؟ مولانا مودودی کی ہے. اس پر جوابی جو دعویٰ دائر کیا وہ کس نے کیا؟ مولانا وحید الدین خان صاحب نے. اب ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کی شخصیت ہیں تو وہ اسی بات کو یعنی انہی 4 بنیادی اصطلاحوں کے مضمون کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ نیا انداز کیسا ہے؟ یہ بالکل ویسا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہ ایک دعویٰ ہے. اور اس کے بدلے میں عازر نے دعویٰ کر دیا، وہ نمرود نے دعویٰ کر دیا کہ انا احیی و امیت، اور وہ کچھ اس کا مظاہرہ بھی کر کے دکھا دیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے بات کو اسی انداز میں آگے نہیں بڑھایا، جواب الجواب نہیں پیش کیا، بلکہ ایک نئی بات پیش کر دی کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں. ایک بات پیش کی مولانا مودودی نے، اس کا دوسروں نے کاؤنٹر کیا. اب اس کا کاؤنٹر نہیں کر رہے، وہ ایک نئی طرف سے آ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ تو توحید کے مضمون کے ذیل میں آئے گا نا. ہم توحید کو ادھر رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، رسالت کے مضمون کو لے کے چلتے ہیں کہ رسالت کا مقصد کیا ہے. تو وہ بھی اگر اسی بات تک پہنچاتا ہے تو آؤ پھر اس میدان میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو اسی ایک مضمون کو ہم ایک دوسرے انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب ایک مضمون کو آپ کئی انداز میں سمجھیں، جیسے قرآن تصریف آیات کہتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، تو اس مضمون کی ڈپتھ، اس کی وسعت، اس کے تمام پہلو آپ کے ذہن کے سامنے اجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں. کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا، آپ یک رخے نہیں ہوتے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مخاطب جس طرف سے بھی آئے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے، اس کی لائن آف آرگومنٹ کیا ہے، یہ آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. تو ہم آپ کو فکری چمک عطا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان الفاظ پر توجہ. اچھا جی، اب آ جائیں الہدا. الہدا کو وسیع لغوی مفہوم پر رکھیے تب بھی بات غلط نہ ہوگی، لیکن نظائر قرآنی التوبہ، الفتح، الصف ترجمہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے کل دین پر. کی مدد سے اس کی مراد کے تعین کی کوشش کی جائے تو وہ ہے قرآن حکیم. الہدا کی مراد یعنی الہدا کا لفظ بول کر ارادہ کیا کیا گیا، ذہن میں تصور کیا تھا، تو اس کی مراد وہ کہلائے گا. تو وہ مراد کیا ہے؟ وہ ہے قرآن حکیم. اچھا جی، جو پتہ نہیں ہم نے پرانی انگریزی پڑھی ہے اب نئی ہو گئی ہے، یوتھ کا زمانہ ہے تو کافی چیزیں نئی نئی بھی آ گئی ہیں. یہ جو آرٹیکل دی کا استعمال ہے نا، یہ دا کا، تو یہ کسی بھی ناؤن کے اوپر جب لگتا ہے تو وہ 2 میں سے ایک معنی ہوتے ہیں. 2 معنی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. ایک یہ کہ وہ جس ناؤن کے اوپر لگا ہے، کیٹ کے اوپر لگا ہے یا کاؤ کے اوپر لگا. کاؤ کس کو اچھی لگی تھی ادھر؟ آپ کو دودھ اچھا لگتا ہے تو کیٹ ذرا کیوٹ ہوتی ہے تو ہمارے مزاج میں کیٹ فٹ آ گئی ہے. چلیں خیر. تو جب 2 آدمی گفتگو کرتے ہوئے جب کہتے ہیں نا دی کیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جس بلی کا ہم ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ جو دودھ پی گئی تھی، یا جس نے وہ برتن گرا دیا تھا، یا جس نے وہ چوہا کھایا تھا، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. دی کیٹ مینز وہ والی کیٹ، او بلی، ٹھیک ہے، یا جڑی مری پئی سی، یعنی جو پہلے سے مذکور چلی آ رہی ہے. دی کیٹ کا ایک مطلب وہ والی بلی ہوگا، اور دی کیٹ کا دوسرا مطلب ہوگا بلیاں ساری. یعنی جب آپ کسی بلی کی جنس پر گفتگو کر رہے ہیں، جب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلی میوں میوں کرتی ہے تو اب اس کے پیچھے آپ دی لگا کے تو اس لفظ واحد ہی آئے گا، لیکن اس سے مراد پوری جنس ہوگی. سمجھ گئے؟ اب اس کے لیے یہ والا جو فنکشن ہے عربی زبان میں الف لام عطا کرتا ہے. کتاب کا مطلب ہوگا کوئی کتاب، اینی بک، اینی ویئر. اور الکتاب کا مطلب ہوگا یا تو وہ کہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، او کتاب لو سٹوری والی، او جدے وچ اے گلاں آئیاں سن. تو یا تو دی بک کا مطلب یہ ہوگا، اور یا دی بک کا مطلب ہوگا تمام، الکتاب کا مطلب ہوگا تمام جن سے کتاب. اچھا، اب عربی میں اس کو سمجھ لیں کہ وہ جو ہمارا جو پیچھے سے گفتگو میں چلا آ رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں موعود ذہنی.
الف لام کون سا جی؟ موعود ذہنی، جو میرے اور آپ کے ذہن میں مشترک ہے. موعود وعدے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں ہم جڑے ہوئے ہیں، جو پیچھے سے جڑا ہوا آ رہا ہے، اس مضمون کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب الف لام لگ گیا اور مجھے پتا ہے کہ اس میں آپ کس کا بتر کر رہے ہیں، تیسرے بندے کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کیونکہ آپ کا مخاطب میں ہوں، یہ موعود ذہنی ہے. لیکن جب آپ پوری جنس کا احاطہ کر رہے ہوں تو اسے کہتے ہیں استغراق، یعنی وہ الف لام کہ جس کے اندر سارا کچھ غرق ہو گیا، باہر کچھ بھی نہیں رہا، سب اس کے اندر مستغرق ہو گیا. کہ مستغرق ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا، وہ الف لام. اب یہاں پہ یہ میں نے کیوں اتنی تھوڑا آپ کا وقت لے لیا؟ اس لیے لے لیا کہ اس کی بنیاد پر لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں، ایسی باریک واردات ڈالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو الف لام آیا ہے نا، یہ موعود ذہنی ہے، یہ الف لام استغراق کا نہیں ہے. اور معنی کیا سے کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ اسے جنس کا مانیں، یعنی سب کچھ اس کے اندر آ گیا، تو وہ ایک آفاقی معنی دے گا، وہ پوری تاریخ کے اور مستقبل کے معنی دے رہا ہوگا. اور اگر آپ اسے موعود ذہنی مانیں تو صرف حضور کے دور سے متعلق رہ جائے گا. سمجھ آئی کہانی؟ تو اس لیے میں نے تھوڑا دی پہ بھی زور لگایا اور الف لام پہ بھی زور لگایا، تاکہ آپ کو دانشوروں کی دانشوریاں پوری طرح سمجھ میں آئیں. اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آئیں گی. تو اب یہاں پہ الف لام آپ کون سا مانتے ہیں؟ موعود ذہنی والا مانتے ہیں یا استغراق والا مانتے ہیں؟ استغراق والا مانتے ہیں. اب جا کے کدھر گئے وہ ہمارے جناب ندیم اشرف صاحب؟ اور نہیں، زرار بھائی پانی پینے چلے گئے. اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ ایبسولوٹ گائیڈنس اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے، اب جا کے وہ استغراق ہے اس میں، یعنی تمام گائیڈنس جو ہے وہ آ کے اس میں جمع ہو گئی. ہر قسم کی رہنمائی کا تصور آ گیا اس کے اندر. یہ ہے الہدا. اور اتمامی شان کے ساتھ آپ اسے جوڑ لیں، آپ کو تورات کے لیے الہدا کا لفظ نہیں ملے گا، انجیل کے لیے الہدا کا لفظ نہیں ملے گا، ہدن کا ملے گا، فی ہدن و نور یہ مل جائے گا، الہدا نہیں ملے گا. قرآن کے لیے آپ کو الہدا ملے گا. یہ ہے فرق. یہ امتیازی شان میں سے ایک شان آپ کے سامنے آگے. چلیں آگے پڑھتے ہیں. تو وہ ہے قرآن حکیم، اس لیے کہ وہی ہدل للمتقین بھی ہے اور ہدل للناس بھی. اور اسی کی شان میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، سورہ شورى میں. اور ہم نے اسے وہ نور بنا دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اور یہ بھی کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، سورہ بنی اسرائیل. اور بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے. یعنی ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رہنمائی، گائیڈنس. تو قرآن مجید متقیوں کے لیے گائیڈنس ہے، قرآن مجید لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے، قرآن مجید وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم گائیڈنس دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اور قرآن مجید وہ شے ہے کہ جو سیدھے راہ کی طرف گائیڈ کرتی ہے. اور وہی ہے کہ جسے جنوں کے گروہ نے سنا تو پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ سورہ زخرف میں کہ ہم نے سنا قرآن عجیب، بہت ہی دل پسند. اور وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کی وصف کیا ہے؟ وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راہ کی طرف، ہدایت کی طرف، رشد کی طرف، خیر و برکت کی طرف. مزید برآں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں ارسال رسل، یعنی رسولوں کے بھیجنے کے ضمن میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور روشن نشانیوں کے ساتھ اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان. ظاہر ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جس طرح المیزان کو دین حق کے قائم مقام کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح الکتاب ٹھیک اسی مقام پر وارد ہوا ہے جہاں آیہ زیر بحث میں الہدا کا لفظ آیا ہے. یہ سمجھے آپ؟ یہ اس طرح سمجھے نا، سارے رسول بھیجے، انہیں ادھر ان کا ذکر آیا سورہ حدید میں، تمام رسولوں کا اکٹھا، اور وہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے. لقد ارسلنا رسلنا، رسول بھیجے، 3 چیزیں دے کے بھیجے. بالبینات، یہ ہو گئے معجزے.
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، الکتاب یہ ہو گئی شریعت، والمیزان یہ ہو گیا جی میزان، ترازو، نظام عدل و قسط، دین حق، ٹھیک ہے، تین چیزیں دے کے بھیجا ہے۔ انہی رسولوں میں سے ایک رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کا ذکر آیا تو ان کے ساتھ تین چیزوں کے بجائے دو چیزوں کا ذکر آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تو دین حق تو قائم مقام ہو گیا میزان کا، تو وہاں جو دو چیزیں پیچھے رہ گئیں، بینات اور کتاب، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے قرآن مجید۔ اس لیے کہ جو سورہ بقرہ میں الفاظ ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ الہدی کی بینات ہیں، یعنی جو پہلے نبیوں رسولوں کو معجزے دیے جاتے تھے، حسی معجزے سمجھانے کے لیے، اب وہ حسی معجزے کی جگہ پہ یہ عقلی معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں قرآن مجید کی صورت میں۔ تو یہ 2 in 1 ہو گیا، اس میں بینات بھی ہیں اور الہدا بھی ہیں، الکتاب بھی ہے۔ تو الہدا در حقیقت دو چیزوں کا مجموعہ ہو گیا، بینات پلس کتاب، اور کتاب کا مطلب کیا ہوا؟ احکام، اور بینات کا مطلب وہ آیات جو ایمان سے بہت۔ یہ سورہ نور کی جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سورت اتاری ہے، اس میں آیات بینات بھی ہیں اور وہ احکام کی آیات بھی ہیں، وہ آیات بھی ہیں جو ہم نے فرض کی ہیں اور وہ آیات بھی ہیں جو بینات ہیں۔ پھر آگے چلیں تو پہلی فرض کی ہوئی کیا ہے؟ الزانی والزانیہ، وہ جو پھر وہ یہ احکام آ گئے، اور آگے چلے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا، یہ آیات بینات ہیں جنہیں عام طور پر ہم متشابہات کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی محکم نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ معجزے کی طرح ہوتی ہیں، وہ ان حقائق کو بیان کر رہی ہوتی ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتے، وہ آیات بینات ہیں۔ تو ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے الہدا، جس کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ القرآن العظیم، القرآن الحکیم، القرآن المجید، یہ اسی الہدا ہی کے نام ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جس طرح المیزان کو دین الحق کے قائم مقام کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح الکتاب ٹھیک اسی مقام پر وارد ہوا ہے جہاں آیہ زیر بحث میں الہدا کا لفظ آیا ہے۔ گویا الہدا سے مراد بعثت محمدی کے ضمن میں سوائے القرآن کے اور کچھ نہیں۔ واضح رہے کہ سورۃ الحدید ام المسبحات کا درجہ رکھتی ہے اور اس کی اسی ایک آیت کی شرح کی حیثیت رکھتی ہے پوری سورہ صف، جس کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں زیر بحث الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ نے تفصیل سے سمجھنی ہوں تو ڈاکٹر صاحب کے جو منتخب نصاب کے تفصیلی دروس ہیں اس میں آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے، اور پھر بھی نہ سمجھ آئیں تو اس کے بعد ہمارے درس بھی سننے، ہم تو اسی کی تشریح کرتے رہتے ہیں نا، جو ڈاکٹر صاحب نے سوچا ہم نے کہ مشکل کیا ہے تو اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب الہدا کا پتہ لگ گیا، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزیں لے کے آئے؟ 2۔ ایک کیا تھی؟ الہدا، وہ یقین ہو گیا وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید۔ اب دوسری آئے دین الحق۔ اسی طرح دین الحق کو بھی خاص ظاہری ترکیب اضافی پر معمول کر لیا جائے، گویا اس کا ترجمہ کیا جائے حق کا دین، خواہ اسے ترکیب توصیفی بشکل ترکیب اضافی مان کر ترجمہ کر لیا جائے، یعنی بعض اوقات مرکب توصیفی مرکب اضافی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ عام طالب علم کے لیے یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اعلیٰ ادب میں اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ دین الحق کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، الحق کا دین، اور یہ ترجمہ بھی کیا گیا سچا دین۔ یہ جو سچا دین ترجمہ ہے یہ مرکب توصیفی مان کر کیا گیا ہے، شکل اس کی مرکب اضافی کی ہے، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے اسے کیا مانا؟ مرکب توصیفی مانا۔ تو آپ مرکب توصیفی والا ترجمہ کریں یا مرکب اضافی والا ترجمہ کریں، 2 ترجموں کی گنجائش ہے، لیکن حاصل کیا ہوگا؟ ایک ہی، مراد اسلام۔ جیسا کہ اکثر مترجمین نے کیا ہے، یعنی یہ سچا، یہ مرکب توصیفی والا ترجمہ زیادہ مفسرین نے کیا ہے، معنی و مراد کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جو بہر صورت ایک ہی ہے، یعنی اللہ کا دین،
اس لیے کہ سچا دین سوائے اللہ کے اور کس کا ہو سکتا ہے، اور ذات حق بھی ذات باری تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کس کی ہے؟ بفوائے آیات قرآنی ذالک بان اللہ هو الحق، تو الحق کون ہے؟ اللہ، تو دین الحق اللہ کا دین، الحق کا دین یعنی اللہ کا دین۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی، یا وہ خوب جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے واضح طور پر الحق۔ گویا دین الحق بالکل مساوی و مترادف ہے دین اللہ کے، اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں 3 ہی بار آیت زیر بحث کے ضمن میں دین الحق کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اور پورے قرآن میں ٹھیک 3 ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ لفظ دین پر توجہ کو مرکوز کیجئے تو عربی لغت میں اس کا، اچھا اب اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، اس کا دین کا مفہوم کیا ہے۔ تو ویسے قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دین جو ہے وہ کون سا ہے جی؟ کوئی ایک بندہ ذرا جس طرح مکبر جو ہے نا پیچھے تکبیر کہتا ہے، اس طرح کہے کہ دین کیا ہے؟ اسلام، ثابت کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ ذرا یہ اس بات پر آپ کا یقین ہے؟ تو جب آپ کو پتہ لگے گا نا اسلام ہے کیا، تو پھر پتہ لگے گا کہ ہم میں اسلام کوئی نہیں ہے، ہم نے کچھ اور شے کو دین بنا رکھا ہے۔ اس بات کی سمجھ آنا کہ یہ تو سمجھ لیا بہت آسانی سے کہ اللہ کے ہاں مقبول دین صرف اسلام ہے، لیکن اسلام ہے کیا اور دین کسے کہتے ہیں؟ شکر ادا کریں کہ آپ کو نہیں پتہ، نہیں تو عذر شذر قطع متا ہو جانا سی۔ اور آج آپ کی شامت آ گئی، آج آپ کا کوئی عذر باقی نہیں رہنا ہے کہ پتہ نہیں تھا کہ دین کسے کہتے ہیں۔ مرضی ہے، ہمت کی بات ہے، میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ جسے خوف خدا نہیں ہے ابھی دوڑ جاؤ، اور جسے کل اللہ کی پیشی کا خطرہ ہے ابھی سمجھنے کے لیے چوکنے ہو کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ہو سکتا ہے کہ آپ نے غیر اسلام کو دین بنا رکھا ہو، تو یہ تو موقع ہے سیکھنے کا، آج نہ سیکھے تو کل اللہ کے سامنے جواب کیسے دیں گے؟ میری ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرے لیے سیکھیں، نہ کسی جماعت کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی صاحب کی ضرورت ہے کہ آپ سیکھیں، آپ کی اپنی ضرورت ہے، کیونکہ کل اللہ کے سامنے جا کے آپ نے پیش ہونا ہے۔ مس گائیڈ نہ ہو۔ اب آگے چلیں، سمجھتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں سمجھ لیا کہ دین اسلام ہے، لیکن دین کا اپنا معنی و مفہوم کیا؟ اب آپ کو دیکھیں وہ 4 بنیادی اصطلاحوں میں ایک اصطلاح دین ہے کہ نہیں ہے، اور پورے قرآن میں ٹھیک 3 ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے۔ اچھا جی، لفظ دین پر توجہ کو مرکوز کیجئے تو عربی لغت میں اس کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی 3ری آیت میں مشتمل ہے، یعنی بدلہ۔ کیا جی؟ کیا ہے 3ری آیت؟ مالک یوم الدین، اور مالک یوم الدین کا کیا ترجمہ ہے؟ 4 آوازیں آتی ہیں، مجھے ایک بھی نہیں سنائی دیتی۔ بدلے کے دن کا مالک، کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، دور سے آواز اچھی آتی ہے۔ بدلے کے دن کا مالک، جو نا محلہ نیکی کی صورت میں ہوگا، نیکی کا جزا کی صورت میں ہوگا، اور بدی کا سزا کی شکل میں۔ دیکھیں نا، بدلہ 2 ہی طرح کا ہے۔ کیا ہیں جی 2 بدلے آخرت میں؟ یا جنت یا دوزخ، اور یہ جنت و دوزخ کسی اصول پر یا پسند و ذاتی پسند و ناپسند پر؟ اصول پر، یہ بات ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے ارائیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو، یعنی لفظی، یہ تو تفسیری ترجمہ کیا گیا ہے، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جو جھٹلاتا ہے بدلے کو۔ فما یکذبک بعد بالدین،
تو اس کے بعد کیا چیز آمادہ کرتی ہے تجھے جزا و سزا کے جھٹلانے پر؟ کلا بل تکذبون بالدین، کوئی نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو۔ یہاں اصل میں جتنی جگہ پہ بھی جزا و سزا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لغوی معنی کیا ہوگا جی؟ بدلے کو جھٹلاتے ہو۔ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ تمام مقامات پر 12 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ یوم کی اضافت کے ساتھ، یعنی یوم الدین۔ یہاں یہ وہ جگہ ہیں کہ یہ 3 جگہ ہیں جہاں پہ الدین ہی آیا ہے، لیکن 12 مقامات ہیں جہاں یوم الدین آیا ہے، بدلے کا دن۔ پھر چونکہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت و مطابعت کے تصور کو، مطابعت کے تصور کو، لہذا لفظ دین نے بھی جب اپنی اصل لغوی اساس سے اٹھ کر قرآنی اصطلاح کی صورت اختیار کی تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم پیدا ہوا۔ اب یہ ذرا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، تھوڑا ثقیل سا مضمون آ رہا ہے۔ اپنی اصل سے اٹھ کر، تو لیٹا ہوا کہاں تھا جہاں سے اٹھا ہے؟ لغت میں لیٹا ہوا تھا، اب ادھر سے اٹھا ہے، آنکھ کھولی ہے، جمائی لی ہے اور انگڑائی لی ہے، اور جو جس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا ہے وہ اب نیا معنی کون سا آیا اس میں؟ اطاعت کا۔ اب دیکھیے بدلے سے اطاعت کے معنی پہ جمپ کیسے لگا دیا، سیکوینس کیا ہے؟ یہ جب تک آپ ڈوری ملائیں گے نہیں نا تو یہ مضمون آپ کا جو نا کٹا پھٹا رہے گا۔ جوڑیں تو بدلہ تو اصل میں جزا و سزا دونوں کو کہتے ہیں، لیکن اس بدلے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اصول ہو جس کی اگر تابعداری کی جائے تو اچھا بدلہ ملے، اور اس کی اگر نافرمانی کی جائے تو برا بدلہ ملے۔ اس اصول کو شریعت کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں، ضابطہ کہتے ہیں۔ لہذا وہ اصول بھی دین ہے اور اس کی تابعداری کو بھی دین کہیں گے، یعنی اطاعت کو بھی دین کہیں گے۔ کہ آپ کس دین کی تابعداری کرتے ہو، یعنی جس دین کے تابع ہو وہ آپ کا دین ہے، جس کی اطاعت کر رہے ہو اس کے دین پر ہو، وہی آپ کا دین ہے۔ اس طرح وہ کھچ کے ثم دنا فتدلا، اپنی اصل پر قائم رہتے ہوئے وہ لٹک کے آگے بڑھ کر یا اٹھ کر کھڑا ہو کر اب وہ بن گیا کیا جی؟ اصطلاحی مفہوم اس کے اندر آ گیا، اور اطاعت کو بھی دین کہا جانے لگا۔ اب وہ اس کی مثالیں آ رہی ہیں قرآن مجید کے استعمالات میں سے، یہ کوئی یعنی فقہ کی کتابوں میں سے نہیں، قرآن کی استعمالات میں سے وہ لایا جا رہا ہے جو قرآن نے اس کو اطاعت کے معنوں میں جہاں جہاں استعمال کیا ہے۔ اٹھ کر قرآنی اصطلاح کی صورت اختیار کی تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم پیدا ہوا، چنانچہ قرآن حکیم میں 2 مرتبہ مخلص لہ الدین اور 1 بار مخلص لہ دینی اور 6 مرتبہ مخلصین لہ الدین کے الفاظ اطاعت اور بندگی اور فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں۔ چنانچہ وہاں جا کے آپ دیکھیں گے تو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے دین کا ترجمہ اطاعت کیا گیا ہے۔ مخلصین کو خالص رکھنا، اور کیا خالص رکھنا؟ نہیں، اب آپ یہاں پہ اگر لغوی ترجمہ کریں اپنے بدلے کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے تو کیا بنے گا؟ کوئی ترجمہ بنا؟ عبارت جو ہے نا اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی آپ کے ترجمے کو، تو یہاں آپ مجبور ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ تو بیچ میں یہ جتنا بھی آپ نے سفر طے کیا بدلے سے اطاعت تک، یہ نقل کا جو ہے نا وہ سفر نہیں ہے، یہ عقل کا سفر ہے۔ یہ فل ان دی بلینکس آپ نے اپنے عقل سے کیے، اور اگر نہ ہو عقل تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو قرآن تدبر کہتا ہے۔ یہ جو خالی جگہ پر کرنے کا عمل ہے یہ تدبر ہے، اور یہ نہیں پورا ہو سکتی جب تک کوشچن نہ آئے۔ اور آپ کو اگر یہ ادب سکھا دیا جائے کہ سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ شیطان پیدا کرتا ہے، تو پھر ہو گیا تدبر۔ ہاں، آپ میں سوال پیدا ہو تو کسی اپنے سے کم علم کے آگے وہ سوال نہ کھڑا کر دیں، یہ شیطانی شروع ہو جائے گی۔ خود غور کریں، جتنا ہو سکتا ہے نہ سمجھ آئے پھر اپنے سے کسی بڑے عالم کے پاس جائیں، جہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہو۔ وہاں سے نہ حل ہو، سکون نہ آئے، کسی اور کے پاس جائیں۔
لیکن پہلے اپنا گھوڑا پورا دوڑا لیں، تاکہ اب جو جیسے ہوم ورک ہوتا ہے نا وہ آپ کر چکے ہوں، تب اس کی بات آپ کو پلے پڑے گی. آپ اٹھ کے یوں ہی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایکسیس ملی ہوئی ہے تو جیسے نقل مار لیتے ہیں ہم پیپر میں، تو اسی طرح جا کے کسی سے پوچھ کے تو سمجھ لیں گے، اسے بندے کو سمجھ نہیں آتی. پہلے اپنی کھڑکیاں کھولیں، پورا زور لگائیں، اس سے کم از کم ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا. آپ کو سمجھ نہیں بھی آئی تو ذہن کھل گیا. وہاں پہ جب آپ کسی کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں گے، کسی عالم کے سامنے پیش کریں گے، وہ آپ کو اس کا جواب دے گا. اچھا، اس کے جواب سے آپ مطمئن نہیں ہوتے، اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اٹھے، کسی اور سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے اس سے کم علم والا آدمی آپ کے مطلب کی بات کر دے. تو اس لیے یہ اس کا طریقہ یہ ہے. لیکن اگر وہ اپنا اشکال لے کر یا جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ لے کے آپ عوام میں چلے گئے تو ویڈیو تو آپ کی ہٹ ہو جائے گی، لیکن سارے لوگوں کی گمراہ کرنے کا وبال آپ کے اوپر آئے گا. خود کچے تھے، اوروں کو بھی کچا کر دیا. تو اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ذرا تھوڑا سا اس مطالعے سے ہٹ کر ایک ٹپ ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. تو مخلصین اللہ الدین کے الفاظ اطاعت و بندگی و فرما برداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں، جن میں مزید زوردار اور تاکید کے لیے کہیں کہیں اضافہ کیا جاتا ہے حنیفہ. حنیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکسو ہو کر، یعنی ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف کا ہو رہنا. اسے منفی طور پر کیا کہتے ہیں؟ یکرخا. اس کو انہوں تو پرواہ ہی نہیں جی، باقی اور وہ ایک بس ایک ہی طرف کا ہو گیا ہے. یا حنفا، یہ حنیف کی جمع ہے حنفا کے الفاظ کا، اور یہی مفہوم ہے قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ کا، الا للہ الدین الخالص. یہ کیا ہے جی؟ اس کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ صرف خالص اطاعت قبول کرتا ہے، یا اللہ کی خالص ہی اطاعت. اصل میں اطاعت ہے ہی خالص. اور خلوص جو ہم کہتے ہیں نا، کوئی عبادت خلوص کے بغیر قبول نہیں ہے. تو خلوص ایک نیت کا ہوتا ہے اور ایک اطاعت کا ہوتا ہے. اگر اس میں ریاکاری ہے تو خلوص میں فرق ہے. ایک خلوص کا پہلو وہ ہے، اور خلوص کا دوسرا پہلو یہ ہے آپ کے اطاعت میں ملاوٹ ہے، کوئی اطاعت اللہ کی اور کوئی غیر اللہ کی، تو یہ اطاعت بھی قابل قبول نہیں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اب یہ جو سورۃ النحل میں آیا ہے اسی کا ہے دین ہمیشہ سے، یعنی ہمیشہ سے اطاعت کس کی ہوتی چلی آ رہی ہے. اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کے ظرف ذہنی پر سارا معمول ہوگا کہ مخلوقات کو سامنے رکھیں تو یہ صرف کائنات ہی دیکھیں جو نوری سالوں کے حساب سے بھی لاکھوں لاکھوں خربوں نوری سالوں کے فاصلے ہیں. اس پوری کے بارے میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں انسان ہے کتنا سا؟ یار زمین کی کیا وقت ہے پوری کائنات کے مقابلے میں؟ نظام شمسی میں زمین کی کیا وقت ہے؟ اور صرف زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں ان میں انسان کی کیا وقت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، خود انسان کی جو باڈی ہے اس میں اس کا اختیار کتنا ہے؟ دل پر اس کا کتنا اختیار ہے؟ آنکھوں پر کتنا اختیار ہے؟ اس کے فنکشن پہ کتنا اختیار ہے؟ اس سب کو ذہن میں رکھیں. اور اب یہ آیت دیکھیں، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرہا. کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے دین کے متلاشی ہیں جبکہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے چاہت سے یا نہ چاہتے ہوئے صرف اسی کے آگے فرما برداری کیے ہوئے ہیں، اسی کی مطیع ہیں، اسی کی فرما بردار ہیں. کوئی شے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتی آپ کو نظر آ رہی ہو؟ تو دین واصب کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہمیشہ سے اسی کی اطاعت ہوتی چلی آ رہی ہے. دیکھ لو، یہ دین، یہ اسلام، یہ ہے خلوص فی الدین یا خلوص فی الاطاعت. اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کی صورت اختیار کر لی. اب یہ نظام اطاعت بلندتر سطح ہو گئی. نظام اطاعت اصل میں اس کی ابھی آگے وضاحت آ جائے گی، جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی طرف ہوتی ہے جسے مطاع مان کر نظام زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا گیا، اور جیسے سورہ یوسف میں فرمایا. یعنی جب نظام اطاعت کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ جو بھی قانون بنا ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کی اطاعت کرنے والا ہے، یہ سارا مل کے نظام بن گیا ہے.
یہ اب سسٹم ہے، تو اس پورے سسٹم کو نظام اطاعت کہا جائے گا۔ تو شروع کہاں سے ہوا تھا؟ بدلے سے۔ اگلا سٹیپ کون سا آیا؟ اطاعت کا، اور اس سے اوپر کا سٹیپ کون سا آ گیا؟ نظام اطاعت کا۔ اور نظام اطاعت در حقیقت پھر پوری زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے، زندگی کے تمام گوشے اس میں آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ بھی آ جائے گا کہ اطاعت یعنی مطاع کون ہے، اطاعت کی کس کی جائے گی۔ قانون تو ہے لیکن کوئی قانون ساز بھی تو ہوگا، کوئی مقنن تو ہوگا جو قانون بنا رہا ہے، اور اس کی کوئی اتھارٹی بھی ہوگی، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ساورنٹی، مطلق اقتدار کس کا ہے؟ تو دنیا میں تصور کیا ہے آج؟ عوام کا ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو نظام اطاعت اب یہاں پہ بات پہنچ گئی ہے۔ جی سر، صرف شریعت نہیں ہے، اس میں پورا توحید بھی آ جائے گی نا۔ یعنی شریعت ایک اللہ نے دی ہے، شریعت ہو سکتا ہے ابو جہل بھی دے دے کوئی، جیسے آج دنیا دے رہی ہے۔ شریعت تو قانون ہے، شریعت تو راستہ ہے، ایک راستہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ایک راستہ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی نظام اطاعت ہے جو لوگوں نے بنایا ہے۔ اس نظام اطاعت کے اندر مقنن کی حیثیت غیر اللہ کی ہے، اس نظام اطاعت کے اندر، توحید والے نظام اطاعت کے اندر مقنن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ اس تمامی شان کے ساتھ جو ہے نا جوڑ لیں، اگر آگے وہ مضمون آ جائے گا۔ یہ جو عمرانی فکر کا ہم رولہ ڈالتے ہیں نا، یہ عمرانی فکر کا مسئلہ کیا ہے؟ آج انسان کا نظام اطاعت کہاں کھڑا ہے، اس کے گوشے کیا ہیں، کہاں کہاں کیا کیا احکام ہیں جو دیے گئے ہیں۔ یہ جب تک آپ نے اکنامکس نہ پڑھی ہو، جب تک آپ نے پولیٹیکل سائنس نہ پڑھی ہو، جب تک آپ نے سوشیالوجی نہ پڑھی ہو، جب تک آپ نے جدید سائیکالوجی نہ پڑھی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ادھر آپ نے مان لیا کہ نظام اطاعت اللہ کا ہے، ادھر جو اس وقت چل رہا ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں، تو اس کو اٹھا کے ادھر فٹ کیسے کریں گے؟ یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے جیسے درزی کو پتا ہو کہ پاجامہ کیسے سلتا ہے اور یہ کہ قمیض کیسے سلتی ہے، یہ اسے پتا ہے، پورا پورا پتا ہے، لیکن جس کے لیے وہ سی رہا ہے اس کا ناپ ہی نہیں، اس کی عمر کا ہی نہیں پتا، اس کے جسئی کا نہیں پتا۔ تو اب فٹ آ جائے نہ آئے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا امکان اس کا ہے کہ وہ بالکل فٹ نہیں آئے گا۔ 90% اس کا امکان ہے کہ نہیں فٹ آئے گا، اور 10% اگر فٹ آ گیا تو یہ معجزہ ہے کہ نائی وہ درزی نے ناپ لیے بغیر سی دیے اور پورے آ گئے تو معجزہ ہو گیا۔ اب وہ پہنچ گیا جی پورے نظام تک۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو روک لیتا۔ اسی طرح ہم نے تدبیر کر دی یوسف کے لیے، ورنہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ مجاز نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکے۔ گویا مصر کے اس دور کے رائج الوقت نظام ملوکیت کو، جس میں مطاع مطلق کی حیثیت بادشاہ یا ملک کو حاصل تھی، قرآن حکیم دین الملک سے تعبیر کرتا ہے، اور ٹھیک اسی مفہوم سینس میں قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں دین اللہ کے الفاظ سورۃ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح اور دیکھ لیا تم نے لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال سے زائد جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اللہ ہی کو مطاع مطلق مان لیا گیا، اور لوگ جوک در جوک اور گروہ در گروہ اس کے نظام اطاعت میں داخل ہوتے چلے گئے، تو اسے قرآن مجید نے دین اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا اگر دور جدید کے محبوب اور مقبول طرز حکومت یعنی جمہوریت کو، جس میں غلط یا صحیح بہرحال نظری طور پر حاکمیت کے حامل قرار دیے جاتے ہیں جمہور، تعبیر کیا جائے دین الجمہور کے الفاظ سے۔ یعنی اگر دین الملک اس لیے دین الملک ہے کہ جہاں قانون بادشاہ نے بنایا اسے دین الملک کہیں گے، اور دین اللہ اس لیے دین اللہ ہے کہ وہاں قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو جہاں قانون بنانے کا اختیار جمہور کے پاس ہو اور یہ بات مانی جاتی ہو، صحیح طور پر مانی جاتی ہو یا غلط طور پر، مطلب یہ کہ واقعی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس کو اس بحث میں نہیں پڑھتے،
لیکن کتابوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جمہور کے پاس ہے، تو اس اصول پر پھر اسے کیا کہیں گے؟ دین الجمہور، یا آپ اسے دین الناس کہہ لیں، لوگوں کا دین۔ البتہ قرآن حکیم میں دین کی ایک دوسری نسبت و اضافت بھی بکثرت وارد ہوئی ہے، جسے اضافت مجازی قرار دیا جانا چاہیے، یعنی دینی یا دینکم یا دینہم۔ آئی سمجھ؟ یعنی دین اللہ کا مطلب تو ہوا اللہ کا دین، تو دینی میرا دین، یہ اس معنی میں تو نہیں ہے نا جس معنی میں دین اللہ ہے۔ وہاں اللہ قانون بنانے والا ہے اس لیے دین اللہ ہے، وہ دین الملک بادشاہ قانون بنانے والا اس لیے دین اللہ ہے۔ جب میں نے کہا دینی لکم دینکم ولی الدین، تو یہ یہاں کس معنی میں دین کا لفظ آیا ہے؟ ہاں، جس پر آپ یہ وہی یعنی جس کو اس نظام میں دین کو اطاعت کو مان کر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا، وہ اس کا دین ہو گیا۔ تو اس کو یہاں پہ کہا مجازی معنوں میں۔ یہ مجازی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ چلیں ادھر سے آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ عشق سے سمجھ آئے گی آپ کو، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ تو حقیقی عشق جو نا، جو الحق کے ساتھ عشق ہو وہ حقیقی ہے، اور جو الحق کے پرتو یا جو سائے اور عکوس عکسوں کے ساتھ جو ہو وہ کیا ہے جی؟ مجازی ہے۔ جیسے دینی یا دینکم یا دینہم، یہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان نے جس نظام اطاعت کو قبول کر لیا ہو یا جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو، وہ گویا اس کا دین بن گیا۔ اسی مجازی نسبت کی مثال ہے اس مشہور دعا کے الفاظ میں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اس کی مدد فرما جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ اسلام اصلاً تو دین اللہ ہے، لیکن مجازن دین محمد بھی ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس دین کو لانے والے وہی ہیں، فداہ آباؤنا و امہاتنا۔ حاصل کلام یہ کہ دین الحق سے مراد ہے دین اللہ، یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی و مطلقہ کی بنیاد پر قائم ہو، اور یہ دراصل خاتم النبیین و آخر المرسلین کی کو عطا شدہ اتمامی و تکمیلی صورت ہے، اس المیزان کی جو تاریخ انسانی کے مختلف ارتقائی مراحل پر قدر مختلف صورتوں میں عطا ہوتی رہی۔ سابق رسولوں کو اللہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس اعتبار سے اس کی حیثیت ہے اس نظام عدل اجتماعی کی، جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا صحیح تعین کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ قائم رہیں اس نظام قسط پر۔ اچھا، یہ جو مضمون یہاں پہ آیا ہے، یعنی ایک میزان وہ ہوتی ہے جس میں آپ آلو پیاز تولتے ہیں، ایک میزان وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا توازن قائم رکھنے کے لیے بنائی ہے، وہ والسماء رفعہا ووضع المیزان، اور ایک میزان انسانوں کے درمیان حقوق و فرائض کے تعین میں ہوتی ہے، عورت مرد کے حقوق کیا ہوں گے، فرائض کیا ہوں گے، سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے گا۔ اور جو آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طرف ایک انارکسٹ سوچ ہے، آزادی، لبرلزم، اور اس درجے میں کہ کوئی سٹرکچر ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی حکومتی نظام ہی نہیں ہونا چاہیے، انسان آزاد ہے جو چاہے، اس کے نتیجے میں انارکی پیدا ہوگی۔ اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں جو دوسری انتہا ہے وہ فاشزم ہے کہ انسان کی خودی کو بالکل مسمار کر دو، مٹا دو، اور جو ریاست کے جو مقاصد ہیں اس پر گویا فرد کی انفرادیت کو قربان کر دیا جائے، اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ چھوڑی جائے۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ اس میں توازن کیسے قائم کیا جائے کہ فرد کی انفرادیت بھی مجروح نہ ہو اور ریاست بھی انارکی کی طرف نہ جائے؟ یہ کتنا مشکل، انسانی عقل آ کے ادھر بالکل بیٹھ جاتی ہے، کچھ نہیں کر پاتی۔ یہ سارا جو جھگڑا تھا جمہوریت ورسز کمیونزم، یہی جھگڑا تھا نا۔ اور اب جو اس وقت سب سے بڑا جمہوریت کو تھریٹ جو ہیں، دو ہیں، ایک فیشزم کا ہے اور دوسرا انارکی کا ہے۔ کیونکہ جمہوریت ویسے تو سیکولرزم پر کھڑی ہے، لیکن اس کے پیچھے سوچ لبرل ہے، کیونکہ اللہ سے آزاد ہے۔ قانون کون سا بنے گا؟ جو آپ کی مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی۔ تو یہ جب مرضی بڑھتی ہے، ایکسٹریم پہ جاتی ہے،
تو پھر کسی قانون کو بھی خاطر میں نہیں لاتی. اللہ کے قانون کو خاطر میں نہیں لائے گی تو اجتماعی قانون کو کیوں خاطر میں لائے؟ یہ دنیا میں سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو ریاست ہیں، یہ در حقیقت ہماری ایجنسی یعنی ہماری روح، ہماری خودی کے لیے رستے کی رکاوٹ ہے. لہذا ہر ریاست کو مسمار ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. یہ اس کو کیا کہیں گے؟ انارکی. ہر کوئی اپنی مرضی چلانا شروع کر دے. اور اس کے بالکل مخالف بھی ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے، جس کے تحت مودی آیا تھا، جس کے تحت بش آیا تھا، وہ نہیں، یہ ٹرمپ آیا تھا. جو ہماری طرف آیا تھا اس کا نام میں نہیں لیتا، بہت گالیاں دیتے ہیں تو دور دور کی سن لیں. جانسن آیا تھا برطانیہ میں. اب یہ سارا پروسیس ریورس ہو رہا ہے. یہ فیشزم کا جو تھا نا وہ شکلیں تھی، لیکن یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. کیوں نہیں ٹلا؟ اس لیے کہ جب آپ لبرلزم کی طرف جاتے ہیں تو تباہی ہے، جب آپ فیشزم کی طرف جاتے ہیں تو تباہی. بیلنس کدھر ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. بیلنس کون لے کے آیا ہے؟ وہ میزان، توازن قائم کرنے والی چیز. تو وہ تو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میزان اللہ نے اتاری ہے انسانوں کے لیے، اس کا شعور ہی نہیں. تو آپ کہتے ہیں وہ سارے دوزخ میں جائیں گے. میزان آپ نے صندوق میں رکھی ہوئی ہے اور خود ان کے نظاموں پر چل رہے ہوں. کوئی جرم کا اندازہ تو کریں نا آپ.